आरब ने उसके सर को अपने कंधे से अलग करते उसे अपने बाजू में उठाया। कहाँ? उसने नकाहत से पूछा और उसकी शर्ट को सामने से मजबूती से पकड़ लिया। हॉस्पिटल, यक लफ्ज़ जवाब देकर वो कमरे से निकल गया। लेकिन तुम खुद भी तो थके हुए हो अभी, और अभी तक चेंज भी नहीं किया। क्या तुमने हम बाद में चले जाएंगे? उसके बाबा वो माथे पर बाल डाले सीढ़ियों पर रुका और उससे सर्द नजर से घूरा। थकन की बाढ़ में मेरे लिए तुमसे ज़्यादा अहम कोई नहीं, खुद भी नहीं, और तुम ठीक नहीं हो, इसलिए आप अपनी चोंच बंद रखना। और उसके तेवर देखकर फरमाबरदारी से हिलाकर उसके सीने में मुँह दे गई थी। अभी उससे बहस करना उसका मूड भी नहीं था, ना उसमें एनर्जी थी उस वक्त। कहाँ और अर्ज को क्यों उठाया हुए अंदर दाखिल होते इब्तिसाम साहब ने उनसे पूछा। डैडिस की तबीयत ठीक नहीं है, शायद फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो मैं बस वहीं लेकर जा रहा हूँ, शायद लेट हो जाए, इसलिए आप लोग हमारा इंतज़ार किए बगैर खाना खा लीजिएगा, ठीक है? हैरी से जाओ। बाहर आकर उसने अर्ज को नीचे उतारकर एक हाथ का सहारा देकर खड़ा किया और उसकी साइड का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठाया और घूम कर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अर्ज सीट से सर टका का आंखें मूंद गया। आरब ने 10 मिनट में की थी। 10 मिनट में हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोका। वो अर्ज को बाहों में ही लिए हॉस्पिटल एंटर हुआ। वो कमरे में दाखिल हुआ तो असवा मोबाइल पर लगी हुई थी। उसे देखकर उसने कॉल कट कर दी। कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? उसने उसके माथे पर बोसा देते फिक्रमंदी से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, हल्का सा मुस्कुराई। बेबी कैसा है? उसने तंग तो नहीं किया ना? उसने उसके पेड़ पर हाथ रखते जैसे उसे महसूस करना चाहते उसके पेड़ पर हाथ रखने पर वो शर्म से गुलनार होती नहीं। उसने नभी में सा हिलाया। मेरा समझदार बच्चा। उसने उसके पेट पर लबर के असवा सांस रोक के मेरा समझदार बच्चा है, पता है मामा बाबा की जान है, इसे तंग नहीं करता। असवा ने सर झुकाए रखा। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाए। काफ़ी देर से उसकी नज़रों की तपश अपने सर पर महसूस करते आहर वो बोल उठी। नहीं तुम रेस्ट करो, मैं खुद ले लूँगा। मैं नरमी से बोला। नहीं मैं देती हूँ ना। वो उड़ने लगी। मेरी जान मैं ले लूँगा ना, मुश्किल काम थोड़ी है, बस वार्डरोब से सूट ही तो निकालना है और मैं निकालूंगा। उसके गालों को खींचते वो उठा और कपड़े लेकर मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता वो वॉशरूम में बंद हो गया। असवा ने अपने गालों को छुपा और फिर मुस्कुरा दी। हारब ने तो उसे बिल्कुल शहजादी ही बना रखा था। अपने काम करने के साथ साथ वो उसके बीबी से काम अब खुद किया करता था। अब तो उसके पकड़ने प्यार करने के अंदाज में भी बेहद नरमी होती थी। वो डॉक्टर के कैबिन में दाखिल होने लगा तो बाहर खड़ी नर्स ने उसे रुका। सर आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मरीज़ है, उनके बाद उन लोगों का टर्न है, आप प्लीज़ अपनी बारी का इंतज़ार करें। उस नर्स ने बाकी इंतज़ार करने वालों की तरफ इशारा करते उसे इंतज़ार करने का कहा था। हरब की बमें तनगी गुस्से से माथे पर नागवाड़ी से लकीरें खींच गई। मेरी बीवी बीमार है, तुम कह रही हो कि मैं वेट करूँ? वाट रबिश। हाँ। वो नर्स पर दर्ज के दारने पर अर्श ने शर्ट को खींच कर उसे मतवजा करना चाहा और वो भी गया। क्या हुआ बेबी? वो परेशानी से बोला। नर्स ने उस बागड़ पिले को देखा जो अभी उस पर दौड़ रहा था। अब कैसे लहजे में नरमी में अपनी बीवी से मुखातब था, जैसे सारा शहर ही उसकी ज़ुबान में हो। पागल इंसान हॉस्पिटल है, ये आवाज़ आयसा रुकमनी और वो नर्स से ही कह रही है हमें वेट करना पड़ेगा। तुम तो अपना मुँह बांधे रुको, ये लोग जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। अर्श ने जवाबन गुस्से से घूरा क्योंकि वो नर्स उनकी तरफ ही मतवजा थी। वो उसे मुँह बांध रखने का कह रहा था। बाढ़ में जाओ, जो करना है करो मेरी बिला से। सर प्लीज़ यहाँ से हट जाइए। उसने उसे दरवाजे के पास खड़े देखकर रसानियत से कहा। एक काम करो, अंदर जो डॉक्टर है ना उससे बोलो कि आरब मिर्ज़ा बाहर खड़े हैं। सॉरी सर, अंदर पेशेंट है, मैं नहीं जा सकती। उसने माजरत की। वर्ड द हेल। उस पर गरजा आरब साहब आप जहाँ अभी वो उस पर मजीद गरजा बरसता कि किसी ने उसे पुकारा। उसने मुड़ कर देखा तो वही डॉक्टर थे जिन्होंने दा का इलाज किया था जब उनको हार्ट अटैक आया था। जी मेरी वाइफ ठीक नहीं है, लेकिन ये नर्स है कि अंदर ही नहीं जाने दे रही। आप ऐसा करिए, डॉक्टर शुबाना को बोलिए कि एक पेशेंट है, उनका पहले चेकअप कर ले। उन्होंने नर्स से कहा। जी। वो सीनियर डॉक्टर को देखती हाँ में सर हिलाकर अंदर चली गई। सर आ जाइए अंदर। शुक्रिया आपका। आरब ने उन डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। माई प्लेयर। वो अर्श को अंदर लेकर गया तो पीछे से उठते बोलने लगी। भाई गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं, बस पैसा बोलता है, जिसका पास जितना पैसा उसकी उतनी अहमियत। हाँ सही कह रही हो बहन। अब उसी लड़के को देख लो, बाद में आए, लेकिन हमसे पहले अंदर चला गया। वो डॉक्टर के कैबिन में बैठा हुआ था जब डॉक्टर कैबिन के ही अंदर थोड़ी साइड पर पड़े सिंगल बेड पर अर्श को मुआयना कर रही थी। आरब इस शराबी कैफियत में टांग पर टांग रखे कभी घड़ी में वक्त देखता तो कभी पाँव जलाने लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। वह इंतज़ार की कुफत से जन जलाता हो से कहता उठा। अभी उसने एक कदम ही उठाया था कि डॉक्टर अर्श को लेकर आई। आरब ने आगे बढ़कर अर्श को पकड़ा और अपने साथ चेयर पर बैठाया।
عرش چہرہ جھکائے ہاتھ کو گھوٹی بیٹھ گئی. کیا ہوا ڈاکٹر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آئی نو اس سے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے جھکے سر کو دیکھتا وہ پریشانی سے استفسار کرنے لگا. لہجے میں بےتابی تھی. ڈاکٹر نے اس نوجوان کو دیکھا جو ایک بازو اپنی بیوی کے کندھے پر رکھے متفکر دکھائی دے رہا تھا. بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پر بازو کو کوہنی تک فولڈ کیے، بال سیٹ کیے، لیکن حد تک بکھرے. تھکا تھکا وہ اپنی بیوی اس قدر پریشان تھا. ڈاکٹر کو اس لڑکی کی قسمت پر رشک ہوا. اس ڈاکٹر کے پاس روز ایسے ڈھیروں کیسز آتے تھے، لیکن کبھی اتنا کیئرنگ شوہر نہیں دیکھا تھا انہوں نے. جی الحمدللہ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہیں. ایکچولی انہیں فوڈ پوائزنگ نہیں ہوا، یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں اس پر خوشگوار بام پھوڑا. کیا مطلب؟ لائک سیریسلی؟ وہ خوشی سے چیخا اور سیدھا ہوا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا اس نے واقعی یہی سنا ہے. مطلب وہ سچ میں باپ بننے والا ہے. اس کا دل کڑھا تھا کہ وہ اس رب کے آگے جھک جائے، اس عنایت پر جس نے ان کی دلی مراد برلائی تھی. خوشی سے بھرپور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اس نے ڈاکٹر کے سامنے ہی جھک کر عرش کے سر پر بوسہ دیا. بوسہ دے کر وہ سیدھا ہوا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور پریشانی دونوں کا عنصر تھا. کہ آپ شور ہیں؟ مطلب اس کنڈیشن میں تو چکر آتے ہیں. لیکن عرش کو تو سیب دے کر کہہ آ رہی تھی. اس نے یاد آتے پوچھا. خوشی میں تو وہ بھول گیا تھا، لیکن یاد آتے اس نے فوراً پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کسی غلط فہمی کے بنا پر وہ خوش فہم ہو کر عرش اپنے اور گھر والوں کے جذبات سے کھیلے. نہیں مسٹر عرب، میں شور ہوں. ہر لڑکی کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو چکر آتے ہیں تو کچھ کو متی ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ مسز کو سیب دے کر متی آ رہی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ایسا نارمل ہوتا ہے. کچھ عورتوں کو ایسی کنڈیشن میں کچھ پارٹیکل چیزوں سے یا دل خراب ہوتا ہے، تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے. اٹس نیچرل. وہ صحیح. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مسکرائی. یہ ان کی ڈائٹ پلان ہے اور کچھ وائٹامنس ہیں میں لکھ کر دے رہی ہوں، جن پر آپ کو بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ ایک تو ان کی ایج کم ہے اور دوسرا یہ انٹرنلی ویک ہیں، جس سے آگے جا کر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے. کسی قسم کا کمپلیکیشن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائٹ چارٹ اور کیپسولز یوز کرتے رہیں اور منتھلی چیک اپ کے لیے آتے رہیں. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ. ڈاکٹر سے نسخہ لے کر وارش کو بازو کے حلقے میں ہی باہر لایا. اسے دیکھا وہی عورتیں جو کچھ دیر پہلے انہیں برا بلا کہتے امیروں کی برائیاں کر رہی تھی، انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر گئی تھی. عارف کو ان کے دیکھنے سے ٹکا کا فرق نہیں پڑا تھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ سوچ ضرور آئی تھی کہ کیسے یہ لوگ انجان لوگوں کو صرف ایک بات پر جج کر کے نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں. عرش کو لے کر وہ گاڑی تک آیا. پہلے اسے بٹھا کر بہت گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلا دی. اور خوش تو ہو نا تم؟ عارف نے اسے سر جھکائے دے کر ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے پا کر کسی حدشے کے تحت پوچھا، حالانکہ جس طرح ایک ماں سے وہ اسوا کی خدمت کر رہی تھی، بیبیز کی باتیں کر رہی تھی، ان کو دیکھ کر یہ سوال اسے فضول لگا کرنا. لیکن ہاسپٹل میں بھی اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اب بھی یہی بات اسے تشویش میں ڈال گئی. عارف سب مجھے کہتے تھے کہ میں اپنی ماں پر گئی ہوں، تو کیا میں بھی ان کی طرح اپنے بچوں کو پیار سے محروم رکھوں گی؟ اس کے سوال پر اس نے نم بیگے لہجے میں ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا. اس کی بات پر عارف نے سرد سانس کھینچا اور گاڑی سائڈ پر لگائی. عارف نے اس کا چہرہ اٹھایا. اس کے نم بیگی آنکھوں میں ماضی کی جھلک دے کر وہ لب بھیج گیا. جتنا وہ کوشش کرتا تھا کہ عرش ماضی کو بھول جائے، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ان کے سامنے کسی بات میں آ ہی جاتا تھا. وہ لوگ جس عزیز سے جس طرف سے گزرے ہوں، وہ لوگ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس درد سے گزرے ہوتے ہیں. اس درد کو انہوں نے خود پر برداشت کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ درد یا وہ محرومی کسی کو دینے سے ڈرتے ہیں. اسی طرح جو محبت کے مارے ہوتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں. اور تم خود اس حساب سے گزری ہو، اس لیے تمہیں زیادہ اس کا درد محسوس ہوتا ہے. اور تم یہ کمی ہمارے بچوں کو ہونے ہی نہیں دو گی، بلکہ وہ کمی وہ پیار سے جس سے تمہیں محروم رکھا کہ تم اپنی کمی بھی اسے ڈبل ٹرپل محبت دے کر پوری کرو گی. وہ سارا بچپنا، وہ ساری فرمائشیں جو تم اپنی ماں سے وابستہ رکھتی تھی، اب وہ تم اس کی پوری کرو گی اور اس کے ساتھ اپنا بچپن گزارو گی. اور دیکھیے تمہاری بات کہ تم اپنی ماں پر گئی ہو تو یہ صرف تمہارا وہم ہے. یہاں لوگوں کے بعد دماغوں کا ہناس، کیونکہ وہ عورت کبھی کسی رشتے کا پاس نہیں رکھ سکی.
جبکہ میری عرش نے سب برداشت کرتے نہ صرف فراخ دلی کا ثبوت دیا بلکہ اسے سبق سیکھتے اپنے رشتوں کو سمجھا، ان کی قدر کی۔ یہ بات میری یاد رکھنا عرش کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی بے معنی نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ ہوئے ایک چھوٹا واقعہ بھی اپنے اندر سمندر کی معنی رکھتا ہے، اور اسی طرح کچھ حادثات ہمارے لیے زندگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہر حادثہ ہمیں زندگی سے دور نہیں بلکہ خوفناک حادثات ہمیں ہمارے اپنوں کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بڑھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ سمجھ آئی میری بات؟ ہاں۔ اس نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں اور الفاظ میں نہ جانے کون سا طلسم تھا کہ وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ اور سب سے اہم بات، عالم ہمیشہ اپنے عشق کے ساتھ ہے، اس بیبی کو صرف تم نے یا میں نے نہیں بلکہ ہم دونوں نے پالا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں کو چوما اور سیدھا ہو کر گاڑی سٹارٹ کی۔ باقی سب کہاں ہے؟ دا نے ان دونوں کی غیر موجودگی پر پوچھا۔ عرش ٹھیک نہیں تھی تو وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ آپ لوگ شروع کریں کھانا، ان کو لیٹ ہو جائے گا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا عرش کو؟ دا نے دہلتے پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید فوڈ پوائزنگ، انہوں نے سکون سے بتایا۔ اللہ شفا دے، آج کل کے بچے تو اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ پتہ بھی ہے کہ باہر کی چیزیں گند ہوتی ہیں لیکن پھر بھی باز نہیں آتے۔ دا ساتھ ہاپا لگ رہے تھے۔ اسوا عرش کا سنتے پریشان ہو گئی تھی۔ حارب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کا اشارہ کیا کیونکہ اس کنڈیشن میں اس کا ٹینشن لینا صحیح نہیں تھا۔ اب سام صاحب بھی بے چین ہو گئے تھے۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو سب کھانا کھا رہے تھے۔ عرش کو گھیرے میں لیے ان کے پاس آیا۔ آگے تم لوگ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ افسام صاحب نے کہا، مبارک ہو چاچو، آپ ایک بار پھر دادا نانا بننے والے ہیں۔ اس نے الباہی چمک سے کہا، سچ میں جی۔ افسام صاحب نے اسے گلے سے لگایا۔ اسوا اٹھ کر عرش کے گلے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی۔ وہ شرمائی سی بولی، چہرے پر سب سے خوبصورت مسکراہٹ رقصہ تھی۔ سب نے دونوں کو مبارکباد دی اور دعائیں دی۔ بچی کو بٹھاؤ اور کھلاؤ کچھ، اسے دا نے خوشی میں متفکر ساتھ سب کو ان دونوں کو گھیرے میں لیے دے کر کہا۔ عرش اور عربی سب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عرش کا دل تو نہیں تھا کچھ کھانے کا لیکن عرب نے اس کے لیے جوس منگوا دیا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے دا آپ کو آپ کا عہدہ پرموٹ ہو رہا ہے۔ حالت کی زبان کو کھجلی ہوئی، تجھے کیوں بتاؤں نالائق؟ نہ بتائیے، مجھے پتا ہے آپ کو آپ اپنی عمر کے ڈلنے کا احساس شدت سے ہے اور ٹینشن میں کہ اب لڑکیاں آپ کو ٹینشن نہیں دیں گی۔ بھائی پر دادا کو کون لائن مارے گا؟ اس نے جوس پیتے اپنا نظریہ بتایا۔ خیر نظریہ تو نہ تھا لیکن شوشہ ضرور تھا جو اس نے عادت سے مجبور ہو کر چھوڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں گدھے، اور مجھے اتنی خوشی اپنے بچوں پھر ان کے بچوں کی دفعہ نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی ہے۔ بس ایک ہی خواہش تھی دل میں کہ تم دونوں کے بستے گھر اور تمہارے بچوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ نے وہ پوری کر دی۔ اللہ نے مزید وقت سے نوازا تو ان کو اپنے کندھوں پر کھلاؤں گا بھی۔ وہ جذباتی ہو گیا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ عرب نے تڑپ کا کہا، تڑپ تو ساری گئے تھے، وہ بزرگ تھے لیکن گھر میں ان کے ہونے سے ہی رونق تھی۔ ارے سینٹی نہ ہو صاحب، ابھی تو انہوں نے میرے بچپن جوڑواں بچوں کو کھلانا بلکہ انہوں نے آپ کو پاگل کرنا ہے، اس لیے بے فکر ہی حارب نے ماحول کی گمبھیرتا کو کم کرنا چاہا سب کا۔ اس کی جوڑواں 25 بچوں پر منہ کھلا تھا، وہیں اسوا کا سر شرم سے ہی جھک گیا تھا۔ یہ بات اس نے ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے ضرور کہی تھی لیکن یہی بات وہ اسوا کو کافی دفعہ جتا اور بتا چکا تھا کہ اسے 50 بچے چاہیے، یا تو ایک ایک کر کے دے یا پھر 2 کی انسٹالمنٹ پر۔ اسوا تو اس کی انسٹالمنٹ کہنے پر حیران پریشان سے اسے گور کر رہ جاتی تھی کہ وہ اس کے بچوں کو بچے نہیں نہ جانے کیا چیز آہذ کر رہا تھا جو وہ ان کے لیے انسٹالمنٹ کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ تب کر ممتا کے بیدار ہونے پر رخ موڑ کر ناراضگی جتا دیتی لیکن وہ اس کی ناراضگی کو بھی کسی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا کہہ کر اسے اپنے شدتوں سے بخلانے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اسوا تو اس سے ہی پھنستی تھی، ناراضگی میں بھی وہ اس سے ایسا بخلا دیتا تھا کہ وہ بیچاری اس وقت توبہ کر لیتی تھی کہ اس سے آئندہ ناراض نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو بتائے گی نہیں، لیکن پھر جب وہ اس کے بچوں کو کبھی کچھ کہتا تو ممتا تڑپ کر باہر آ جاتی تھی اور خود پھنس جاتی تھی۔ اسوا کو ایک ماہ میں اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بچوں نے تو اسے تانگ کرنا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ تو اس کے بے شرم شوہر نے کرنا ہے کیونکہ اسے اپنی اگنورنس گوارا نہیں تھی۔ ابتسام صاحب اسے ٹکا سا جواب تو دینا چاہتے تھے لیکن اسوا کی موجودگی میں چپ ہو گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ ابتسام صاحب نے علیحدہ عرش کے سر سے پیسے وار کر ملازموں کو کسی غریب کو دینے کو کہا تھا۔ فریش ہو کر وہ ٹراؤزر پہنے، تولیے کو گلے میں ڈالے، ایک پلو سے پال صاف کرتا باہر نکلا۔
تو عرش کو شیشے کے سامنے خود کا مختلف اینگل سے جائزہ لیتے دیکھا اس نے مسکراہٹ روکی۔ کیا چیک کر رہی ہو؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے جھک کر اپنے بالوں کو ہاتھ سے جھٹکا دیتے اس کے سائڈ فیس پر پانی کی بوندیں چھڑکی۔ یار مت تنگ کرو، میں کچھ امپورٹنٹ دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے گال سے پانی کی چینٹیں صاف کرتے اس سے بات کیا۔ اچھا تو کیا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہو؟ مجھے تو سب پہلے جیسا ہی دکھ رہا ہے۔ تھوڑی کنے بڑھ کے ٹاول کو ڈریسز پر رکھتے اس نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ تمہیں بھی کوئی چینجنگ نہیں لگ رہی نا مجھ میں؟ نہیں تو کیوں؟ کچھ چینج ہونا تھا کیا؟ نہیں مطلب ہاں نہیں کہ ہاں مطلب ہاں میں نے سنا ہے کہ جب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے تو اس کا پیٹ سوج جاتا ہے۔ بس وہی چیک کرتی وہ پریشانی سے اپنے پیٹ کو دیکھتی اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ ہاں 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 عارف کی ہنسی فوارہ چھوٹا وہ ہاں ہاں او مائی گاڈ عرش سوجنا ہاں 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 سیریسلی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے خود پتہ نہیں اور مجھ پر ہنس رہے ہو؟ وہ اس کے ہنسنے کا برا ملاتی مڑ کر اسے گونے لگی جو ہنسی ضبط کرنے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ ہاں 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 یو آر انٹیلیجنٹ عرش یہ ڈاکٹر ہی پاگل ہے سارے، تم نے صحیح کہا پریگننسی میں پیٹ سوج جاتا ہے۔ آئی ایم سی امپریس۔ تم مجھ پر ٹانٹ مارے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا کہا نہیں یار ٹانٹ نہیں کرا بلکہ مجھے تو ان جاہل جعلی ڈگری والے ڈاکٹر پر ہنسی آ رہی ہے کہ جاہلوں کو اتنی کتابیں پڑھ کر بھی وہ بات پتہ نہیں چل پائی جو تم نے بتائی ہے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے فسادی کہ تم ان ڈاکٹروں کے نام پر مجھ پر بھرپور طنز کی تیر چلا رہے ہو۔ صحیح کہا نا میں نے؟ اچھا ٹانٹ نہیں کرا، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے کہا کہ پیٹ سوج جاتا ہے؟ اس نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ یہ وہی چاہتا ہے کہ اس نے ہنسی کیسے روکے تھے بس دیکھا تھا میں نے ایک ویڈیو میں۔ اچھا اس نے اچھا کو کھانچا لیکن عرب ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں لیکن میرا پیٹ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ تو تشویش کی بات ہے۔ ایک کام کرو اسوا سے پوچھ لو، وہ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہے نا، اسے پتہ ہوگا کہ اس نے حل دیا۔ اس وقت اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 10-11 بجا رہی تھی۔ وہ تو سو گئے ہوں گے نا؟ نہیں سوئی ہوگی، عرب اتنا شریف کے اتنی جلدی سونے دیا ہوگا اسے؟ وہ بڑبڑائے کچھ کہا نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ تم کال کر لو، وہ اب بھی جاگ رہی ہوگی۔ اوکے